अगर जितने हम आए हैं ना, सबकी तवज्जो इधर इधर हो गई ना जहाँ से बात हो रही है, तो अल्लाह वो बात करने की तौफीक दे देंगे जो हम सबको दुनिया आखिरत में कामयाब करने का ज़रिया बने। और जितने सामने बैठे हैं ना हजरात, अगर इनकी तवज्जो ना हुई ना तो अल्लाह की कसम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मजमा है ना उसके अंदर जो तलब है ना, उसके बकदर अल्लाह बात करने वाले से बात करवाते हैं। हम बात नहीं कर सकते, अल्लाह करवाते हैं। बंदे की कुदरत में, ताकत में नहीं है कि वो किसी से कुछ कहे। तो इसलिए सब भाइयों से गुजारिश है कि मुख्तसर बात है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। बच्चों से भी गुजारिश है, बड़ों से भी गुजारिश है कि तवज्जो इधर रखें, तवज्जो से बात सुनेंगे, तवज्जो से बात सुनेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक तो सबसे पहले ये जितने हमारे बच्चे अब इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया, इसको अपने सीने में महफूज किया, सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़ी खुशकिस्मत हैं, बड़ी सआदतमंद हैं कि जिन्होंने वो कलाम जिसको अल्लाह जल्ल शानू ने फरिश्तों के सरदार के ज़रिए सारे नबियों के सरदार के सीना मुबारक पे उतारा। क्या कलाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिल है उनको भी आब ज़मज़म से गुस्ल दिया इसको नाजिल करने से पहले। ये किसी की बस की बात नहीं है कि वो कुरान पाक को याद कर ले, किसी वालिदैन के बस में नहीं है कि वो अपने बच्चे को हाफिज़ बना ले। डॉक्टर बना सकते हैं अपने बस से, इंजीनियर बना सकते हैं और कोई फ़नून सिखा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, कुरान पाक का हाफिज़ बनाना कि मेरा बच्चा हाफिज़ बन जाए, ये किसी के बस में नहीं है। ये ख़ास अल्लाह का करम और उसका इंतखाब है, क्योंकि इसके लिए, इस कुरान को नाजिल करने के लिए अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को मुंतखब किया और इस कलाम को नाजिल करने से पहले आपके दिल को आब ज़मज़म से गुस्ल दिया, फिर इस कलाम को नाजिल किया। और आज जिस सीने के अंदर ये कुरान महफूज होगा, वो भी मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह का चुनाव है। अल्लाह जिसको चुनते हैं उसके दिल के अंदर अपने पाक कलाम को उतारते हैं, ये अल्लाह का करम है। और अब इनके वालिदैन, इन बच्चों के असातिज़ा और इन बच्चों की वालदा, वालिदैन, वालिद साहब, वालदा साहिबा, रिश्तेदार जहाँ जाएं इन बच्चों का तारुफ करें। इधर अब आपको दिखाते हैं, हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं। क्या हैं? हर मोहल्ले में, हर गली में अपने बच्चे का तारुफ कराएं। आओ मिलो हमारे बच्चे से, ये आला तालीम, ये सब जरा कहेंगे ये बच्चों ने कौन सी तालीम हासिल की है? आला तालीम। आला तालीम याफ्ता है। कौन सी तालीम है? आला तालीम। आला तालीम याफ्ता है। लोग कहेंगे भी इतने छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक में आला तालीम याफ्ता हो गए, केड़ी यूनिवर्सिटी? अल्लाह की कसम, कुरान से आला कोई इल्म नहीं है। और जो कुरान पढ़ना नहीं जानता उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। ये इल्म है, इसके अलावा जितना कुछ पढ़ रहे हैं उसको मना नहीं है, वो सारे फ़नून हैं। और ये वो इल्म है जिसके शुरू में अल्लाह जल्ल शान ने फरमा दिया ला रैब फी, इसमें शक नहीं है, इसके नुक्ते में भी शक नहीं है, इसके ज़बर ज़ेर में भी कोई शक नहीं है। जो शक करे वो मुसलमान नहीं है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इस में कुरान क्या है, कुरान को पढ़ने पे क्या मिलेगा? अब रमज़ान आ रहा है ना, रमज़ान को ख़ास निस्बत है कुरान के साथ। बच्चों को शौक़ हो, हमारी मस्तूरात को शौक़ हो, हमारे जवानों को शौक़ हो, हमारी बच्चियों को शौक़ हो कि हमने रमज़ान में इतना कुरान पढ़ना, इतना कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ने से क्या मिलेगा? एक हदीस में आते हैं, एक सहाबी ने रात को कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। जैसे ही कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, ये बच्चे ज़रा गौर से सुने, ये रोज़ाना जो कुरान पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए फिर कुरान पे क्या मिलेगा, समझिए। तो उन्होंने कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जैसे ही वो कुरान पाक पढ़ते, करीब में उनका घोड़ा बंधा हुआ था, वो बिदकना शुरू हो जाता था, ऐसे ऊपर की तरफ उठता था। तो वो कुरान पढ़ना छोड़ देते, बंद कर देते, वो ठहर जाता। ये कुरान शुरू करते, वो फिर बिदकना शुरू कर देता। ये रुकते तो वो रुक जाता, ये पढ़ते तो वो फिर बिदकना शुरू कर देता। इनको ये खतरा हुआ कि करीब में इनका बच्चा सोया हुआ था, ऐसा ना हो घोड़ा कहीं उनको, उस बच्चे को नुकसान पहुंचाए। इन्होंने कुरान पढ़ना बंद कर दिया
اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کارگزاری سنا، یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہو گیا، رات کو میں قرآن پڑھتا تھا، میرا گھوڑا بدکتا تھا، اور میں قرآن پڑھنا خاموش ہو جاتا تھا، پھر یہ بھی ٹھہر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب تو نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے آسمان سے تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، یہ ان فرشتوں کو دیکھ کے بدلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اگر تم قرآن پڑھنا بند نہ کرتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ یہ وہ قرآن ہے میرے بھائی، جس کو پڑھتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں، آج ابھی بھی حدیث بیان کی جمعے میں، ایک صحابی کہتے ہیں میں تہجد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شوق تھا اور اللہ کو سنانے کا اتنا شوق تھا۔ یہ قرآن ہم اس لیے نہیں حاصل کر رہے، قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمارے نمبر 100 آ جائے، ہمارے نمبر 100 نمبر آ جائے، اس لیے نہیں پڑھ رہے۔ تہجد میں آپ کے ساتھ، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے سمجھا کہ ایک رکوع پڑھ کے، 2 رکوع پڑھ کے، یا آدھی سورت پڑھ کے تو رکوع کر ہی دیں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا، پوری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، نماز میں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد اس سے اگلی سورت، پھر اس سے بعد اس سے اگلی سورت، یہاں تک کہ فرمایا سورہ نساء شروع کر دی۔ ابھی میں نے کہا سب سے پوچھا کہ سورہ نساء تک کتنے پارے ہیں، کتنے 5 پارے ہو جاتے ہیں۔ سورہ نساء پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی لا تسأل، سوال نہ کرو، پوچھو نہیں، ان حسنہن و طولہن، کہ کیا نماز خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا لمبی تھی۔ ایسا شوق تھا اللہ کے سامنے، اللہ کو قرآن سنانے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو لوگ تراویح پتہ کیوں نہیں پڑھتے، کہتے گوڈیاں چ درد ہو ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ان کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، ان کو اللہ کا پتہ نہیں ہے، اللہ کون ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ اس اللہ کو نہیں جانتے۔ الم نجعل لہ عینین، فرمایا تم اپنی آنکھوں کو دیکھو کس نے بنائی ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور تمہارے ہونٹ اور تمہاری زبان کس نے بنائی ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ایک آدمی کو، ایک بزرگ فرمایا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایسے گھور کے دیکھ رہا ہے، ایسے آنکھیں جھپکتا نہیں، ایسے گھورتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ دے بندے ہیں کہ گھور رہے ہیں، سانو کی ہو گیا تھا؟ کہتے ہیں بزرگوں ناراض نہ ہونا، میں آپ کو گھور نہیں رہا ہوں، مجھے بیماری ہے آنکھوں کی، میری آنکھیں جھپکتی نہیں ہیں، ایسی رہتی، کانسٹنٹ رہتی، بس ایسے ہی رہتی۔ تو وہ کہیں چیک کروانے گیا تو ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا بھی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے بیماری ہے۔ کہ کیا بیماری ہے؟ کہتے میری آنکھیں جھپکتی نہیں ہیں، نیچے نہیں آتی، ایسے ہی رہتا ہر وقت ایسے۔ اب بندہ ہر وقت ایسا رہے تو اپنی بیوی ڈرے گی اسے، ایسے ہی گھور گھور۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے بھی آنکھوں کی بیماری ہے۔ وہ کہ کیا بیماری ہے؟ کہ بیماری یہ ہے کہ میرا یہ پردہ اوپر نہیں ہوتا، میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ پلکوں کو ایسے ہاتھ سے اٹھا کے دیکھتا ہوں، پھر نیچے گر جاتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ کا قرآن ایسا شوق ہو، اب رمضان آ رہا ہے، اب رمضان آ رہا ہے، اب رمضان آ رہا ہے۔ اب یہ سارے حافظ جو بچے ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کو پڑھنا میرا خیال ہے کم از کم بے ادبی ہے۔ قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ ہمارے حافظ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت تعریف ہے، پورا دعا دین پہ سانس لیتے ہیں، بعد وہاں بھی سانس نہیں لیتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قرآن پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، بس، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، عجیب بات، کچھ نہ پوچھو کہ کیا خوبصورت نماز تھی اور کیا لمبی نماز تھی۔ یہ تب ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو جب قرآن کی عظمت دل کے اندر ہو، اللہ کی محبت دل کے اندر ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہو، اس وقت ہو۔ اب ہم نے بچوں کو حافظ بنایا ہے، حافظ بنایا ہے،
اب اگلا کام باقی ہے، اگلا کام باقی ہے، وہ سب سے اہم کام ہے۔ قرآن جو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ان کی زندگیاں ویسے ہو جائیں، قرآن کے مطابق ہو جائیں، کیونکہ صحابہ کے پاس لکھا ہوا قرآن نہیں تھا ایسے جیسے کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے جی، ایسے منظم شکل میں لکھا ہوا صحابہ کے پاس نہیں تھا، لیکن زندگی میں قرآن موجود تھا، زندگی میں قرآن موجود تھا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو کون قرضہ دے گا، یہ آیت آئی تو فوراً پاکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بھی قرضہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ بھی قرضہ مانگتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دیں گے، نوازیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں، اگر اللہ قرضہ مانگتے ہیں، ان کا مدینہ منورہ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا، 600 کھجوروں کا باغ، ان کا گھر بھی اندر تھا، باغ کے اندر میٹھا پانی، اور گھر بھی باغ کے اندر، بچے اندر، بیوی اندر باغ کے، میٹھا پانی اور فصل پکی ہوئی کھجوروں کی، اور کھجوریں توڑ توڑ کے ان کے ڈھیر نیچے لگائے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی گواہ رہی ہے، اللہ قرآن کس کو، قرآن کیسے زندگی میں تھا، قرآن کتابوں میں نہیں تھا، قرآن زندگی میں تھا۔ اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ کتابوں میں موجود ہے، زندگیاں خالی ہیں۔ بچوں کو حافظ بنانے کا بھی شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کو متقی بنانے کا شوق نہیں رکھتے۔ حفظ اس نے کیا ہے، حفظ کے ماحول میں اب یہ قرآن قیامت تک ان کے سینوں میں محفوظ رہے، موت تک ان کے ساتھ رہے، اس کے لیے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے نیکی والا، تقوی والا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی چیزوں سے بچانا ہے۔ آپ بتاؤ، ہماری مائیں میں نے بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے جا کے کوئی پوچھے، ان کے پاس، اکثروں کے پاس اللہ نے نوازا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو سونا ہے، کیا ہے؟ سونا ہے۔ سونا تو ایم ہی ہوتا ہے کہ بس مہنگا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، کیوں جی؟ کسی کے پاس 2 تولے ہے، کسی کے پاس 3 تولے ہے، کسی کے پاس آدھا تولا ہے، کسی کے پاس 10 تولے ہیں۔ تو یہ گھر میں ایسے جیسے نمک اور مرچیں پڑی ہوئی ہیں ویسے رکھ دیتی ہیں، یا کوئی خاص پروگرام ہے؟ قیمتی چیز ہے، سب کے سامنے رکھتی ہیں کہ بعض تو اپنے خامدوں سے بھی چھپاتی ہیں، کئی بیچ کے کاروبار چلا رہے ہیں۔ قیمتی ہے نا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے حفاظت کرتے ہیں، قیمتی ہے بھائی۔ میرے بھائی اور دوستو، جس بچے کے سینے میں قرآن ہے، ساری دنیا سونے چاندی سے بھر دو، جی اس کے قدموں کے خاک کے برابر بھی وہ سونا نہیں ہو، چاندی نہیں ہے۔ اس کو کتنا سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے جی؟ قرآن تو پڑھا لیا، حفظ بھی کرا لیا، اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں ایسا ماحول بنائیں۔ معذرت کے ساتھ کچھ سخت باتیں بھی ہوں گے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ ساری باتیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں۔ اپنے آپ سے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اس لیے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جس گھر میں کیبل کا کنیکشن ہے، جس گھر میں کیبل کا کنیکشن ہے، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ ان کا بچہ حفظ کیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا۔ آپ بچے کو گھر میں ماحول دے دیں، نیکی کا ماحول، تقوی کا ماحول، دین کا ماحول دے دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ بیکن ہاؤس میں پڑھائیں اس کو، آکسفورڈ بھیج دیں، امریکہ بھیج دیں، اسرائیل بھیج دیں، کہیں بھی بھیج دیں، یہ خود بھی اللہ کا ولی رہے گا، دوسروں بھی اللہ کا ولی بنائے گا۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول دینداری کا نہیں ہے، تقوی اور نیکی کا نہیں ہے، تو آپ دار ارقم والوں کا زور لگوا رہے ہیں، خام خام آپ دینی اداروں کا زور لگوا رہے ہیں، صلاحیت اور ان کا سارا کچھ کیا کرایا آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے گھر کے اندر ماحول بنانا ہے تقوی کا، نیکی کا، سمجھے؟ اس کا ماحول بچیوں کو حیا سکھانی ہے، بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے۔ بچوں سے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں والدین بیٹھے ہیں اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ بچوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، والدین سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ان بچوں کو کون بھائیاں بیٹھا وہ ہاتھ ذرا کھڑا کرے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے دوستوں کو بھی چیک کرتا ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے اسکول میں، دائیں بائیں، کون چیک کرتے ہیں؟ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں انسان کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بیان کیا ہے، ایک بڑا سبب بندہ جب ناکام ہو جائے گا وہ کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ایک ناکامی کا سبب یہ ہوگا، فرمایا بندہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں رینالہ خرد میں فلاں جگہ پہ اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی نے مجھے مروایا ہے۔
اس لیے میرے بھائیو دوستو اپنے بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، ہماری بچیاں کن کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہیں، اور جب تک بچے سو نہ جائیں والدین کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک بچے سو نہ جائیں والدین کو سونے کی اجازت، پہلے بچے سوئیں گے پھر والدین سوئیں گے، اس کا ماحول بنانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو واقعہ سناتا ہوں، پہلے کے زمانے کی بات ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا حافظ بنا دیا، بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک۔ اصل یہ ہے کہ ان کو متقی بنانا ہے، متقی نہ بنایا تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ حافظ قرآن کو بلائیں گے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، حافظ قرآن کو قیامت کے دن بلائیں گے، آؤ بھائی آؤ بھی جس نے قرآن پاک یاد کیا، اور قرآن مجھے سنانا شروع کر، اللہ کریں گے سناؤ بھائی، کیا زبردست موقع ہوگا، اتنی بڑی سعادت ہوگی، اللہ کہیں گے آؤ مجھے سناؤ، اور قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پہ چڑھتے جاؤ، اور جہاں قرآن کی آخری آیت ہے وہاں تیرا مقام ہے، کہاں قرآن کی کتنی آیتیں، کیا مقام اور کیا بلندی اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو قرآن سنائیں گے، فرمایا اللہ کو وہ حافظ سنا سکے گا، اللہ کو وہ حافظ سنائے گا جو قرآن کے اوپر عمل کرے، جو قرآن پہ اوپر جس حافظ کا عمل ہوا اللہ کے سامنے ایک آیت بھی پڑھ نہیں سکے، اوپر ان کا عمل بنے۔ اس کے لیے میرے بھائیو دوستو اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرو، نیکی کا ماحول ہونا، ایسی وہ تمام چیزیں جس سے میرے بچوں کے تقویٰ جانے کا خطرہ ہے۔ بعض بات ماں کو بھی سمارٹ فون کی قربانی دینی پڑے گی۔ نشانی پتہ کیا ہے دجال کی؟ دجال کی وہ پتہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بارش شروع ہو جائے اور کہے گا بند ہو جائے، زمین سے کہے گا ڈلے ہوگا اگ جائے گا۔ اس کو دیکھ کے حدیث میں آتا ہے کہ کمزور ایمان والے اس کو دیکھ کر صبح مسلمان سے شام کافر ہو جائیں گے، اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے میرے بھائی۔ ابھی بھی گوگل میں جو سرچ کرو فوراً ہو جاتا ہے، دجالی فتنہ ہے، جو ڈالو گے فوراً باہر نکال کے دے دے گا۔ اس سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کے حیا کو، ہمارے بچوں کے حیا کو، تقویٰ کو ضائع کیا جا رہا ہے جی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو والدین اپنے پر پابندی لگائیں، بچوں کے پاس ہرگز یہ سمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے۔ گیم کے نام پہ اور کھیل کے نام پہ آپ اپنے بچوں کو وہ زہر دے رہے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ ایک بندہ اپنے بچوں کو پستول دے دے، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، پستول دینے سے کیا ہوگا، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن موبائل دینے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ان کو حافظ بنایا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، سونے کو تو بہت سنبھال کے رکھتی ہیں خواتین، بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل دے دیتی ہیں کہ لگا رہے جو مرضی کرتا رہے، میری جان چھڑ۔ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس تربیت کا، ان کو لے کے بیٹھنے کا، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنے کا، سچ جھوٹ کی تمیز سکھائیں، حیا کیا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن آسمان پہ جنت میں سنا، جنت میں ان کا قرآن سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا قرآن تو ہم نے جنت میں سنا، زمین پہ پڑھتے ہیں، قرآن زمین پہ پڑھتے ہیں، اور اس کی آواز کہاں آتی ہے؟ جنت میں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اپنی ماں کی خدمت کر۔ خدمت پتہ ہی کیا ہے؟ ہم تو زیادہ بھی بہت زیادہ، بعض لوگوں کو تو وہ بھی، بعض بچوں سے میں نے اسکول میں پوچھا بھی آپ کون کون اپنی والدہ کے پاؤں دباتے ہو، تو اکثروں کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے شرم آتی ہے۔ تو وہ وہاں کی صرف اتنی خدمت نہیں کرتے تھے کہ پاؤں، پھر آپ نے پوچھی تفصیل بھی کیا خدمت کرتے ہو ماں کی؟ کہ یا رسول اللہ ان کے پاؤں دباتا ہوں، ان کے کپڑے میں خود دھوتا ہوں، ان کے لیے کھانا خود بناتا ہوں، اور جب کھانا تیار ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلاتا ہوں، ان کے سر میں تیل خود لگاتا ہوں، کنگھی خود کرتا ہوں۔ اتنی ماں کی ماں، جب یہ جو ہم اب اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا کہ زمین پہ قرآن پڑھتے ہیں اور جنت پہ ان پہ قرآن پڑھنے کی جو ہے آواز آتی ہے، جب یہ نمونہ ہم سامنے رکھیں گے نہیں میرے بھائی اور دوستوں، تو ہمارے بچوں کی کیسے تربیت ہوگی؟
कुछ ना बनाया अपने बच्चे को, कुछ भी नहीं बना। अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, अगर आपने अपने बच्चे को मुत्तकी बना दिया तो सब कुछ बना दिया। अगर आपने अपने बच्चे को मुत्तकी नहीं बनाया तो आपने उसकी दुनिया और आखिरत तबाह कर दी अपने हाथों से। रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हैं और इनके दौर में अदल वैसे ही कायम हुआ जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ। तो इनका इंतकाल का वक़्त था, जब इस दुनिया से जा रहे थे तो कुछ लोग इनको ताने भी मार रहे थे कि आपसे पहले जो बादशाह है उसका नाम सलमान, क्या है, सलमान। और सलमान ने तो अपने बच्चों की इतनी जायदाद बनाई, इतनी कोठियाँ बनाई, इतने बंगले बनाए, इतने मालो दौलत, इतना सोना चांदी छोड़ा। आप कैसे बादशाह हो? लोग ताने दे रहे थे, कैसे बादशाह हो, बादशाह हो के भी अपने बच्चों को फकीर छोड़ के जा रहे हो। आपने कुछ भी नहीं किया अपने बच्चों के लिए। तारीखी अल्फाज हैं, सैयदना उमर इब्न अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने बच्चों को मुत्तकी बनाया है। क्या बनाया है? मालदार नहीं बनाया, क्या बनाया है? मुत्तकी बनाया। अगर मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे तकवा पे कायम रहे, अल्लाह माल इनको दे देगा, माल इनको दे देगा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह तंगियों से रास्ता देगा, वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा, वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक अरब आए, मदीना मुनव्वरा के थे या मक्का मुकरमा के थे, अरब। तो उन्होंने कहा कि हज़रत की इतना बड़ा मरकज़ आप चला रहे हैं, ना कोई गल्ला लगा हुआ है इधर, ना कोई चंदे की अपील है, ना कोई और सिस्टम है चंदे का, ये कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी मौलाना जमशेद साहब ने, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह वहाँ से देगा जहाँ से गुमान भी नहीं है। कहने लगा कि कुछ तो बताएं, कोई तो ज़रिया होगा, कुछ तो होगा। इसरार किया काफ़ी मुझसे। तो मौलाना जमशेद साहब सुनते रहे उसको, वो इसरार करता रहा, आप बताओ कहाँ से आता है, कैसे आता है। वो कुरान की आयत पढ़ें, उसको समझ ना आए। तो आखिर में मौलाना जमशेद साहब ने फरमाया तो खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा, तो खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा। कैसे? कहते अल्लाह तो फरमा रहे वहाँ से रोज़ी दें, वो जो गुमान में ही नहीं आ सकती, तो मैं तुम्हारे गुमान में कैसे ला के दिखाऊँ तुम्हें? वो तो गुमान में ही नहीं आ सकती, वहाँ से रोज़ी मिलेगी, है नहीं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने मुत्तकी बना दिया, माल दे देगा मेरे जाने के बाद। अगर इन्होंने तकवा को छोड़ दिया, नेकी को छोड़ दिया, तो मैं माल दे भी जाऊं तो ज़ाया हो जाएगा, माल दे भी जाऊं तो ज़ाया हो जाएगा। फिर क्या हुआ? वो दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद उनके बच्चे नेकी और तकवा पे कायम रहे। और सलमान के बच्चे मुत्तकी और नेक नहीं थे, मालदार बहुत थे। तो वो अयाशी में, शराब में और ऐसी बुराइयों में लग गए कि सारा माल उनसे ज़ाया हो गया। और लोगों ने उनकी हालत ये देखी कि बगदाद के दरवाज़ों के ऊपर वो भीख मांगते थे। बगदाद के दरवाज़ों में क्या करते थे? भीख मांगते। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे उनके जाने के बाद भी तकवा पे कायम रहे, मुत्तकी बने, उस पे कायम रहे। अल्लाह ने उनको मुल्कों का गवर्नर बनाया, मुल्कों का। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, सब भाइयों से गुजारिश है, अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को मुत्तकी बनाने की मेहनत करें। ये सारा इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा माँ का होना चाहिए, क्योंकि बाप के साथ बच्चा इतना वक्त नहीं गुजारता जितना माँ के साथ गुजारता है। अगर माँ खुद बुराई के अंदर मुब्तला है, खुद बुराई के अंदर ऐसी चीज़ें देखने के अंदर मुब्तला है जिससे अल्लाह का गुस्सा और कहर आता है, और ये चाहती है, खुद बेहयाई की चीज़ें देख रही है और चाहती है कि मेरी बच्ची के अंदर हया आ जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वालिदैन असल हैं और बच्चे फ़ोटो कापी हैं। वालिदैन असल हैं, बच्चे फ़ोटो, हाँ सर थोड़ा सा बोलेंगे, वालिदैन असल हैं और बच्चे क्या हैं? फ़ोटो कॉपी हैं। मेरा नाम अफजाल सादिक है, मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है अफजाल सादिक लिखा हुआ है। मैं किसी बच्चे से कहता हूँ जब फ़ोटो कॉपी करवा के लाऊं, तो मेरा नाम असल में अफजाल सादिक है, फ़ोटो कॉपी में क्या आएगा? अफजाल सादिक, क्या कुछ और आएगा? वालिदैन असल हैं, बच्चे क्या हैं? फ़ोटो कॉपी। तो जो वालिदैन के अंदर है, जो खुद गुनाहों में मुब्तला हैं, जो खुद अल्लाह को नाराज़ करने में वालिदैन मुब्तला हैं, जो खुद फजर में सोए हुए हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जुनैद बगदादी बन जाएंगे, हैं जी। बच्चे बाग की तरह हैं और वालिदैन माली हैं, और बाग को पानी चाहिए, पानी के बगैर तो खुश्क हो जाएगा। और पानी लगाने का वक़्त फरमाया तहज्जुद है। जो इस दौर के अंदर फितनों के ज़माने में जी रहे हैं, फितने इतने हैं कि मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह माना नफीस, इतने फितने हैं, बचना मुश्किल है। समझ जो वालिदैन तहज्जुद में उठ के अपने बच्चों के लिए नहीं रो रहे, उनके हाथ में उनके बच्चे कभी भी नहीं आ सकते, दरसे में डाल लेंगे। हाँ, जो रात को उठ के नहीं रो नहीं रहे अपने बच्चों के लिए,
نبیوں نے بچے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کہا ہے ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک بچے دے، نیک صرف بچے نہیں چاہیے ہمیں، نیک بچے دینا۔ پیدا ہونے سے پہلے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ نیک بچے دینا اپنے اولاد کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، راتوں کو اٹھ کے دعا ہو، ماں باپ خود گناہوں سے بچیں۔ جو خود سگریٹ پی رہا ہے اپنے بچے کو سگریٹ سے منع نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک جگہ پہ ہم گئے ایک بندے سے ملاقات کے لیے، دونوں باپ بیٹا بیٹھے، اور بیٹا باپ کے سامنے چرس پی رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ اس کو شرم بھی نہیں آ رہی، باپ کے سامنے پی رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اس کا باپ نہیں منع کرتا۔ اس نے کہا یہ کیسے منع کرے گا، یہ خود پیتا ہے، اس سے تو اس نے سیکھا ہے، کیسے منع کرے گا اس کو۔ اس لیے یہ وظیفے لینے نہ آئیں اللہ کی قسم۔ اگر آپ خود گناہوں میں مبتلا ہیں، اگر میں خود گناہوں میں مبتلا ہوں، تو پھر مولوی صاحب سے وظیفہ نہ لینے آئیں کہ بڑے نافرمان نے، بڑا تنگ کر دینے، بڑا خراب کر دینے، بڑی ضد کر دینے۔ یہ جو ضد کرتے ہیں اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بھی کہیں ضد کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے سامنے ضد کر کے کھڑے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے جی۔ اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیسی نہیں پڑھنی، جو مرضی کر لیں۔ ہم فلم دیکھیں گے، ہم ڈرامہ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ڈرامہ۔ بھائی اس پہ امت کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، اس پہ ذرا سوچیں تو صحیح، اس لفظ پہ تو سوچیں۔ جس چیز کا نام ہی ڈرامہ ہے اس پہ 3 گھنٹے ماؤں کے ضائع ہو رہے ہیں، باپ کے ضائع ہو رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بے حیائی سے منع کرنا، ان کو حیادار بنا دوں گا۔ یہ میرے بھائیو دوستو غلط فہمی کی سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک بات اور ہے، ماں کو چاہیے کہ جب باپ نہ ہو، باپ گھر میں نہ ہو، تو بچوں کو اپنی باپ کی خوبیاں بتائے کہ تمہارے باپ اتنے اچھے ہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہے، تاکہ بچوں کے دل کے اندر باپ کا ادب پیدا ہو، کہ باپ کی کمیاں بیان کرنا شروع ہے۔ تھوڑا ابا تو انجے گیا، تھوڑا امبا تو انجے گیا، فلاں نے گیا، ساری زندگی سکون ہی کوئی نہیں ہویا، پلے لگ، اس سے بچے بے ادب ہوں گے باپ کے۔ اور باپ کو یہ چاہیے، اور یہ میں بتا دوں آپ کو، جو مرد اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو پونکتی رہنی ہے، اس کی خیر نہیں ہے اللہ کی قسم، اس کے بچے کبھی بھی اس کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ اس نے باپ ہو کے ان کی ماں کو عزت نہیں دی ہے تو کبھی اس کو عزت نہیں ملے گی۔ جی اگر میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہے تو کہیں تنہائی میں اس کو سلجھائیں، ہوتے رہتے ہیں، تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کے سامنے ان کی والدہ سے بدتمیزی کرنا یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں نے جب یہ دیکھ لیا ماں تو کمزور ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، مرد اللہ نے کبھی پیدا کیا ہے، جب وہ ڈانٹتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں تو پھر عورت خاموش ہو جاتی ہے، تو پھر بچے اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ ابا جی نے ڈانٹیا تو اماں بولی نہیں، اسی بھی ہونے میں اماں نال کریں گے، اماں نے کی کہنا، پھر وہ کہاں سے ادب کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو سارے نیت کریں، یہ سارے آداب ہیں، آداب زندگی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت سکھائی ہے، آداب سکھائے ہیں بچوں کو۔ ایک بچہ آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لو بچے، بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، آداب سکھائے۔ ایک چھوٹی چیز بچوں کو سکھانا، ہر چیز کے پیچھے خیال رکھنا، اس میں سنت کیا ہے، اس میں نبی کی سنت کیا ہے، سنت اپنے بچوں کو سکھاتے جائیں، تربیت خود بخود ہوتی جائے گی۔ اور جتنی سنت سے دور ہوں گے اتنی میرے بھائیوں دوستوں بگاڑ کی طرف ہمارے بچے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے، بچوں کے والدین سے گزارش ہے، بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں یا نہیں بھی بنا رہے، اسکول میں بھی اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیں۔ ایسی تمام چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، اس کو اپنے گھر سے نکال دیں، نہیں تو یہ بچے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیں گے۔ ہو رہا ہے۔ اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کراچی میں ہم پڑھتے تھے اور ایک جگہ ہمیں دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر رونا شروع کر دیا اس، ہم بڑے پریشان ہو گئے، ہم ان کے قریب گئے، سلام لیا، ہم نے کہا ہم نے تو ان سے کچھ کہا بھی نہیں، یہ بیچاروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا آپ سے۔ اس نے کہا کہ میں حافظ ہوں قرآن پاک کا، میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، تنہا تھوڑی تھی، بڑی تنگی میں زندگی گزری ہے، تھوڑی تنہا تھی، تو میں نے سمجھا کہ اپنے بچوں کو تو کوئی اچھا مستقبل دے دیں،
تو میں نے ان کو اسکول میں پڑھایا، پھر کالج میں پڑھایا، پھر دونوں ڈاکٹر بن گئے، 2 ہی بیٹے تھے، دونوں ڈاکٹر بن گئے۔ میں نے کہا ہم نے تو تنگی میں زندگی گزار لی، یہ تو مشقت والی زندگی نہ گزاریں، یہ تو سہولت والی زندگی گزاریں۔ وہ دونوں پڑھ کے امریکہ چلے گئے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ اچھی جگہ پہ چلے گئے، وہاں کماتے ہوں گے، آپ کی زیادہ خدمت کرتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ آج آپ کو دیکھ کے مجھے اپنے فیصلے پہ ندامت ہو رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے بچوں کو یہ بنانا چاہیے تھا جو آپ بن رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، کہا کیسے ہے، میرے بچے بیٹے دونوں تو رہتے ہیں امریکہ، جو بیویاں ہیں وہ ڈیفینس میں رہتی ہیں کراچی، اور اگر ہم کبھی بھول کے بھی ان کے گھر میں چلے جائیں تو نوکر سے کہتی ہیں ان کو دروازے سے واپس کرو، ہمیں بو آتی ہے ان سے۔ تو ہمیں کیا آتی ہے، بو آتی ہے، واپس کرو۔ جو ہم پڑھا رہے ہیں نا میرے بھائی اور دوستو، اس کے اندر تمیز کا چیپٹر ہی نہیں ہے، تمیز کا چیپٹر ہی نہیں ہے، بتایا نہیں ہے اس میں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، ہاں جی، بڑے کیا ہوتے ہیں، چھوٹے کیا ہوتے ہیں، ہاں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، ہم لے کے بیٹھے ہی نہیں ہیں، ہم نے ان کو کچھ بتایا ہی نہیں، ہم نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اس لیے سارے بھائی نیت کریں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو نیکی والا بنانا ہے، تقوی والا بنانا ہے، اور خصوصاً جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، ان کے والدین سے تو بہت گزارش ہے، یہ بہت بڑے لیول کے بچے ہیں، ان کے پاس بہت بڑا علم ہے، ان کی بہت حفاظت اور نگہبانی کی ضرورت ہے۔ بہت ایک آپ نے کام کر لیا اور بہت بڑا کام کر لیا کہ ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اب دوسرا کام یہ ہے قرآن ان کی سینوں میں موت تک محفوظ رہے۔ اگر گناہ دل میں چلا گیا، گناہ دل میں چلا گیا اور گناہ والی کوئی چیز دیکھ لی تو قرآن سینے میں رہنے والا نہیں ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے اور ان کا خادم بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا، اور ایک عیسائی کو دیکھا، ایک عیسائی نوجوان ہے، بہت خوبصورت ہے، خادم جو ہے نا اس کی تھوڑی نیت اندر سے خراب ہو گئی، اور خراب نیت کے ساتھ اس نے پتہ ہی بزرگوں سے کیا، بزرگوں سے کہا کہ حضرت جی یہ جو بندہ جا رہا ہے اتنا، وہ تو عیسائی تھا، اگر وہ کلمہ نہ پڑھے موت سے پہلے تو جہنم میں ہی جائے گا، پکی بات ہے، تو اتنا خوبصورت چہرہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن نظر تھوڑی غلط جذبے سے اٹھی، مرد کی طرف، عورت کی طرف نہیں، مرد کی طرف، کہ اتنا خوبصورت چہرہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ نے پتہ کیا کہا، وہ قرآن کا حافظ تھا، خادم کیا تھا، قرآن کا حافظ تھا، تو کہا اس سے کہا کہ اچھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تیری خیر نہیں ہے، ذرا سورہ فاتحہ تو پڑھ۔ تو سورہ فاتحہ کا پہلا حرف بھی نہیں پڑھ سکا، سب اندر سے ختم، سب اندر سے ختم۔ گناہ جہاں آ گیا وہاں قرآن نہیں رہ سکتا، وہاں نور نہیں، قرآن اللہ کا نور ہے، اور گناہ آتے ہی سارا اندر سے محو ہو جائے گا۔ 3 4 5 سال کی محنت بچے کے پاؤں پہ نشان پڑ گیا بیچارے کے، استاد بیچارے کے استاد کھپ گیا، کبھی آگے سے سبق سن رہا ہے، کبھی پیچھے سے سبق سن رہا ہے، لیکن ہم نے اس کی ساری محنت کو گھر میں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ساری ضائع کر دی۔ سمجھی یہ مرحلہ آسان تھا 2 3 سال کا، آگے جو مرحلہ آنے والا وہ مشکل ہے میرے بھائیو دوستو۔ ایسا ماحول بنائیں کہ میرے بھائیو دوستو اب تو ہمارے بچے کی ترقی ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، سمجھی، ایسا نہ ہو کہ اس کا تنزل شروع ہو جائے۔ اس لیے اس کو گناہوں سے بچانے کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، کیونکہ بچے کی عقل کامل نہیں ہوتی، ناقص عقل ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، نیکی اور گناہ میں اتنی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں اس کو سکھانی ہیں، تو کون کون بھائی نیت کرتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر نیکی اور تقوی کا ماحول بنائیں، ہاں جی، اور جو بھی پڑھ رہے ہیں جنہوں نے 10 پارے کر لیے، 5 پارے کر لیے، سمجھے، 3 پارے کر لیے، سارے بچے سن رہے ہیں بھائی، سارے حفظ کر رہے ہیں۔ اب آپ سے بات ہے، آپ سارے نیت کرو، ہاں جی، سب سے زیادہ شیطان آپ کا دشمن ہے، کیونکہ سب سے بڑا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، وہ اندر سے کٹ رہا ہے بیچارہ کہ یہ کیسے قرآن کی طرف آ گئے، یہ کیسے دین کی طرف آ گئے، اس حلیہ کی طرف کیسے آ گئے۔ اس لیے ہم بھی نیت کر لیں، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مقابلہ کیا ہے کہ جب تک قرآن کی آخری آیت میرے سینے میں اتر نہ جائے تب تک میں نے مطمئن، اور اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ میرے بھائیو اور دوستو، جس نے قرآن یاد کر لیا اور اس کو اللہ جب بلائیں گے تو اس کی ساری مشقتیں، جب ایک دفعہ اللہ کے سامنے بیٹھے گا ساری مشقتیں ختم ہو جائیں گی، ساری مشقتیں، پھر راحتیں اور آرام شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہمارے چھوٹے بھائی جو ہے ابھی قرآن پاک انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، بیچ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، چھوڑ دو، کچھ اور کر لو، یہ کر لو، یاد نہیں ہو رہا، تو لگے رہیں، محنت کرتے رہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں،
जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, बाकी अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं इतनी कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया 3 चीज़ों से हाफजा कभी होता है, हाफजे में कुव्वत आती है 3 चीज़ों से, हैं जी। एक फरमाया मिसवाक का एहतमाम करने से हाफजा कभी होता है। जिन बच्चों का हाफजा कमज़ोर है उनके बच्चों, उनके वालिदैन से गुजारिश है कि उनको एहतमाम करवाएं मिसवाक का, ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक करें। और दूसरी बात फरमाई कि रोज़ा रखने से, रोज़ा रखने से हाफजा कभी होता है जी। तो बच्चों को भी सहाबा कराम, अपने हदीस में आता है, अपने रमज़ान में अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। रोज़ा फ़र्ज नहीं है, रोज़ा रखवाते थे। और फिर हदीस में आता है कि जब वो उनको भूख और प्यास सताती थी तो वो खिलौने उनको देते थे ताकि वो अपना दिल बहला लें और अफ्तार का वक़्त आ जाए फिर इफ्तार करें। तो सहाबा के बच्चे भी रोज़े रखते थे, इसलिए रोज़ा रखने से भी हाफजा कभी हो। तीसरा फरमाया कुरान पाक को कसरत से तिलावत करने से भी हाफजा कभी हो। तो जिन बच्चों को हाफजे का मसला है, कमज़ोरी है, तो इन चीज़ों का अहतमाम करें, अल्लाह इंशाअल्लाह उनके हाफजे में क़ुव्वत दे देंगे। और साथ अल्लाह से दुआएं भी करते रहें, हैं जी। और जो कमी गुताई हुई बात करने में, है जी, हम सबसे, मुझसे कमी हुई बात करने में, सुनने में जो भी कमी हुई, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं अल्लाह के लिए मुझे माफ़ करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। माशाल्लाह बहुत अच्छे नसाह किए, हमें बहुत अच्छी नसीहत की मौलाना साहब ने, तो मैं उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहता मज़ीद उसमें कोई शामिल करके। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन नसाह पे हमें अमल की तौफीक अता करे और वो हमारे दिल में उतर जाएं, नेकी पे हमें अमल की तौफीक दे और उस पर इस्तकामत दे। तो जो है कुरान पाक की ये सादत हासिल करने पे बच्चे बहुत सी दाद के मुस्तहिक हैं, इसी तरह वालिदैन बहुत सी माशाल्लाह दाद के मुस्तहिक हैं। बड़ी अच्छी महफिल सजाई उन्होंने, जज़ाकल्लाह खैर जी। सबसे बढ़ के जो है वो दाद कारी साहिबान की है माशाल्लाह। मैं बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारा इदारे के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि हमारी सादत है बहुत बड़ी कि हमें एक बेहतरीन असातिज़ा की जो है वो टीम मिली है जो रिज़ल्ट्स दे रहे हैं हर साल ही। इन बच्चों ने भी माशाल्लाह 1.5 साल में ये कुरान पाक पूरा किया। अल्लाह ताला सबको जो है इसका अजर दे और नेकी पर कायम रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर जी। तो हम आगे लेके चलें, तालीम इनकी पूरी करें। अब ऐसे अच्छे अच्छे मदारिस पाकिस्तान में मौजूद हैं जिसमें आपका बच्चा जो है स्कूल की भी पूरी तालीम एमए तक हासिल कर लेगा और साथ आलिम में बनेगा, हाफिज़ बन गया। देखा अमूमन ये गया है जो बच्चे हिफ़्ज़ करके मदारिस में आगे अपनी दीनी तालीम को जारी रखते हैं, फिर अल्लाह जल्ल शानहू उनको इसी माहौल में, नेकी के माहौल में रखते हैं, उनके अंदर तक़वा पैदा होता है, आगे चल के उम्मत के लिए, मुल्क के लिए काम करते हैं। और जो बच्चे बाज़ औक़ात हिफ़्ज़ करके स्कूलों के माहौल में चले जाते हैं, फिर माहौल ना मिलने की वजह से वहाँ का माहौल उन पे गालिब आता है, आहिस्ता आहिस्ता कुरान से, नेकी से, इसूलिये से तो बंदा पीछे हटता जाता है। इसलिए गुजारिश ये है इसमें। दूसरी बात ये है कि वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वालिदैन जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, क्योंकि इसके बनाने की बहुत ज़रूरत है। कुरान के लिए प्रोग्राम हुआ है, मैं तो पहली दफ़े देखी। कुरान बच्चों ने पूरा किया, उसकी खुशी में लोगों को जमा किया। ये मेरी तो पहली शिरकत ऐसे प्रोग्राम है, मैं सुना भी कभी नहीं है, हम तो कुछ समझते ही नहीं इसको। तो और भाइयों से भी गुजारिश है कि जब बच्चों का कुरान हो तो ऐसा प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए ताकि लोगों को कुरान पाक के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ नसीब हो, हैं जी। तो ये जो बैठे हैं सारे भाई नियत करें, ये तो 3 बच्चे हैं, 3 घरों के हैं, और ये तो बहुत सारे घरों के लोग बच्चे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन बैठे हुए हैं। तो सब नियत करें कि एक एक बच्चे को बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक।
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے کریم اللہ، اس مبارک تقریب میں جتنے احباب شامل ہوئے، ہمارے بھائی دوست بزرگ احباب، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ جو بچے حامل قرآن بنے ان کو حامل قرآن بنا۔ یا اللہ جن اساتذہ کرام نے محنت کی، اے کریم اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرما۔ ان بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن کا حافظ، قاری، عالم بعمل بنا، دین کا داعی بنا، دین کا مبلغ بنا۔ اے کریم اللہ پوری زندگی دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وابستہ رکھ اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو مطیع فرما بردار بنا، جن کو اولاد نہیں دی میرے مالک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جو بیمار بیٹھے ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو رفع فرما۔ اے میرے مالک عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی اپنے خزانہ غیب سے مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم و کرم فرما، اس ملک کی معیشت کو بہتر فرما۔ یا اللہ جس ادارے سے ان بچوں نے تکمیل کی ہے اس ادارے کو دن دگنی رات 100 گنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو مزید اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب کام کرنے والے ہیں ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ محترم بدر صاحب اور ان کا جتنا سٹاف ہے، ہمارے اساتذہ کرام، قاری محمد اکرم صاحب، قاری مظہر صاحب، یا اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ شادی بیاہ، منگنی، سالگرہ، اسکول و کالج پارٹی، محفل اور دیگر تقریبات پر ویڈیو بنوانے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ کلک اسٹوڈیو، نصر فاروق جنرل اسٹور، پرانی مارکیٹ، راجہ اختر، بالمقابل مکی مدنی مسجد، لاری اڈا، رنالہ خرد۔ مینیجنگ ڈائریکٹر محمد عرفان، 0308 212 1367۔